बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़िला कुरुम में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। 3 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं और 4 जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े की तफसील आपके सामने रखनी है और कुरुम का जो मामला है ये किस कदर पेचीदा है इस पर बात करनी है। यहाँ पर जो रियासती या हुकूमती रिट है उसकी क्या पोजीशन है और लोगों की क्या सूरत हाल है। आम जो लोग हैं, जो तकरीबन 4 या 5 लाख लोग हैं, वो महसूर हैं और पिछले 5 महीने से वहाँ पे सड़कें बंद हैं। 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मेन जो पारा चिनार पेशावर शाहराह है ये बंद है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? वहाँ इस इलाके में कौन सी ऐसी तंजीमें हैं कि जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला है और जिनकी वजह से हुकूमत की अमलदारी जो है वो इस इलाके में नज़र नहीं आती। इस इलाके की जुग़राफ़ियाई अहमियत क्या है, और ये चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल मुत्तसिल इलाका है तो इसलिए यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत है। जो मेन खरलाची एक सरहदी पॉइंट है, जिस तरीके से हम देखते हैं तुरखम सरहद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुरुम में खरलाची के मकाम पर इसी तरह का सरहदी पॉइंट है जो गुज़श्ता कई महीने से बंद है। यहाँ पर भी पाक अफ़गान तिजारत का सिलसिला हुआ करता था किसी ज़माने में, वो सिलसिला तातुल का शिकार है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से और किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कुरुम जो है जनूबी ज़िला है। ये किसी ज़माने में कुरुम एजेंसी हुआ करता था, ये कबायली एजेंसी हुआ करती थी, ये फ़ाटा का हिस्सा हुआ करता था। फ़ाटा आपको पता है वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो एक कबायली पट्टी थी पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों और अफ़गानिस्तान की सरहद के बीच में जो एक कबायली पट्टी थी उसको फिर ज़म किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जब ये फ़ाटा इंज़माम हो रहा था तो ये तवक्को थी और ये यकीन दहानी कराई गई थी कबायली इलाकों के लोगों को कि आप तरक्की करेंगे, यहाँ पर रोज़गार आएगा, यहाँ पे तरक्की के मौक़े आएंगे, यहाँ पे आपके बच्चों के लिए तालीम के मौक़े होंगे, यहाँ आपके बच्चों के पास हुनर होगा, उनके पास रोज़गार होगा वग़ैरह वग़ैरह। कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आज का जो ताज़ा वाक़या हुआ है ये हुआ है थाना चिनारक, ये सेंट्रल कुरुम का इलाका है, और टुकरेब पट्टी, ये टकरेब पट्टी है या टुकरेब पट्टी है ये इलाका है। इसमें सुबह तकरीबन 5:15 बजे हमला हुआ है और इसमें SOG के 2 जवान शहीद हुए हैं। 55 बलोच रेजिमेंट का एक जवान इसमें शहीद हुआ है। इसकी तफसील जो मेरे पास आई है, लांस नाइक आमिर 55 बलोच रेजिमेंट से जिनका ताल्लुक़ था ये शहीद हुआ है, और सिपाही जिब्रान और सिपाही इकराम इसमें शहीद हुए हैं। ज़ख्मी होने वाले जो सिपाही हैं पाक फ़ौज के, इनके नाम हैं सिपाही सुलेमान, सिपाही मसूदुल हसन, सिपाही नासिर और सिपाही इरफान। ये सेंट्रल कुरुम का इलाका जब आप देखते हैं और फिर मंदूरी, उचत, बगन, ये मुख्तलिफ़ इलाके ऐसे हैं कि इंतहाई हसास हैं। यहाँ पर आपको पता है कि 12 अक्टूबर को एक काफ़िले पर हमला हुआ था पिछले साल, और उसमें 15 अफराद जो थे ये शहीद हो गए थे। इसी तरह 21 नवंबर को एक बड़ा हमला किया गया था जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो हैं ये शहीद हो गए थे। ये जो 21 नवंबर वाला वाक़या था ये इंतहाई शदीद नोयत का इसलिए था कि इसको मुख्तलिफ़ मकामात पर निशाना बनाया गया, और 100 गाड़ियाँ जब पारा चिनार से पेशावर जा रही थीं और 100 गाड़ियाँ जब पेशावर से पारा चिनार की तरफ गामज़न थी तो मुख्तलिफ़ मकामात पर इसको निशाना बनाया गया, और औरतों और बच्चों समेत 50 से ज़्यादा अफराद जो है इसमें शहीद कर दिए गए। इसके बाद फिर हमने बगन बाज़ार को जलते हुए देखा और आग के शोले हमने देखे। इसकी वीडियोज़ वायरल हुई, बहुत ज़्यादा एक शदीद सूरत हाल जो थी वो हमने देखी। बुनियादी जो मसला है वो तो बताया जाता है कि जी ज़मीन का मसला है या किसी पहाड़ की मलकियत का तनाज़ा है, लेकिन इसकी बुनियादें जो हैं वो इसमें फ़िरकावारियत है, इसमें मसले की बुनियादों के ऊपर तनाज़ात हैं। मामूली सभी अगर दोनों मसलकों के बीच में कोई भी तनाज़ा उठ खड़ा हो जाता है तो वो फिर ज़मीन का तनाज़ा नहीं रह जाता, वो किसी पहाड़ का तनाज़ा नहीं रह जाता, वो फिर मसले की रंग इख्तियार कर लेता है। और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो तमाम जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सूबाई हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहा तो जाता है कि जी अमन व अमान की बहाली या जो कायम रखने की ज़िम्मेदारी है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है,
لیکن یہاں کرم کے جو معاملات ہیں یہ صرف عام لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، یہاں پر جو ہے شر پسندی ہے، اور اس میں دو مسلکوں کے لوگ جو ہیں انوالوڈ ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا کا منفی استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، 5 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حکومتیں کی کوششیں بھی ہوئیں، اس میں وفاقی حکومت کی کوششیں بھی ہوئیں، اس میں خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کوشش کی، یہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بھی کوشش کی، وہاں پہ انتظامیہ بھی بظاہر برائے نام موجود ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اور وہاں پہ پولیس بھی ہے، لیکن حکومت عملی طور پر وہاں پہ نظر نہیں آتی۔ ریاستی جو ایک ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس علاقے کی ایک تاریخ ہے ملیٹنسی کے حوالے سے۔ یہاں پہ ایک تو ماضی میں یہ القاعدہ کے لیے بھی ایک جو ہے ایک گھڑ رہا ہے یہ علاقہ، داعش کی بھی موجودگی کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور نہ صرف کرم کے اندر موجود ہیں بلکہ کرم کے اطراف کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں پر پھر ایسی تنظیموں کے لوگوں کا چھپنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ اس کی جو عالمی سپورٹ ہے، مختلف ممالک کی سپورٹ جو ہے یہ مختلف تنظیموں کو اور مختلف لوگوں کو حاصل ہے۔ مختلف جو یہاں پہ جو مسالک ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ باہر سے بھی سپورٹ اور فنڈنگ جو ہے اس حوالے سے الزامات ہیں۔ یہاں پہ فاطمیون نامی تنظیم ہے، یہاں پہ زینبیون نامی تنظیم ہے، یہ کچھ تنظیمیں جو ہیں کالعدم بھی قرار دی جا چکی ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے۔ لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 اکتوبر کا واقعہ پچھلے سال، اور پھر 21 نومبر کا واقعہ، اور پھر بازار کو بگن بازار کو جلائے جانے کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر کے قافلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امدادی قافلوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں بھی جانی نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسی دوران جو ایک سنگم کا علاقہ ہے، ٹیل پاڑا چنار اور ہنگو کے بیچ میں، یہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایک حملہ ہوتا ہے، اس میں 6 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعات کا تسلسل ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داروں کو آج تک جو ہے وہ کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ گو کہ FIR درج کی جا چکی ہے، گو کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ ایک تو 50 سے زیادہ نشستیں ہوئیں دونوں فریقین کے لوگوں کے ساتھ، حکومت کی، انتظامیہ کی، اور اس کے بعد بڑا مشکل سے ایک معاہدہ طے پایا، اس کو پھر دستخط کیا گیا، لیکن اس معاہدے پر ابھی تک عمل درآمد یقیناً نہیں بنایا جا سک رہا۔ سڑکیں جو ہیں تاحال بند ہیں، مین شاہراہ اگر بند ہے اور چھوٹی چھوٹی سڑکیں اور راستے اگر بند ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت اگر ہم معاملات کو دیکھیں، ہسپتال مریضوں کو نہیں لے جایا جا سکتا، یہاں ایسی صورتحال ہے کہ یہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آمد و رفت ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور ایک کھلی جیل میں یہ علاقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ بار بار یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، کھلی جیل۔ تو آپ وہ درد اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پشاور میں بیٹھ کر، لاہور، کراچی میں بیٹھ کر نہیں محسوس کر سکتے۔ ان بڑے شہروں میں مظاہرے ہوئے، مختلف فریقین کی جانب سے مظاہرے ہوئے، آج بھی مختلف شہروں میں دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کا بنیادی جو حل ہے وہ تلاش نہیں کیا جا سکا۔ ہم اگر اس ساری صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، اور پھر ادویات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی اموات کی خبروں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، صوبائی حکومت نے کوشش کی، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئیں اور وہاں پہ امدادی سامان پہنچایا گیا، لیکن یہ کب تک، یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ کیا ساری عمر کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات یا جو خوراک کی اشیاء ہیں یہ پہنچائی جائیں گی؟ یہاں پر جو سرکاری ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ حکومت کہاں پہ ہے؟ جو ذمہ داران ہیں ان بڑے بڑے واقعات کے، وہ آج تک آزاد کیوں پھر رہے ہیں؟ اس میں بنیادی جو ایک ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے کہ سیکورٹی فورسز کی بھی ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ہے، انتظامیہ پولیس کا بھی کردار ہے، لیکن سب سے بنیادی اور مؤثر جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ دونوں فریقین کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے، کہ دونوں فریقین کی قیادت اگر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، انہوں نے وہ سلسلہ بھی کیا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بھی، انہوں نے ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کیں، تو پھر دونوں فریقین کے جو نوجوان ہیں، جو جذباتی نوجوان ہیں، ان کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ اور اس سلسلے میں ہمیں سیاست نظر آتی ہے، ہمیں کھینچا تانی نظر آتی ہے وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ آخر حل کیسے ہو۔
اگر دونوں فریقین آج ایک دوسرے پر حملہ آور اگر نہیں ہیں تو وہاں پر جو ہے اس قسم کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ بنکرز خالی کرانے کا جو کہا گیا تھا، 350 بنکرز جو ہیں یہ مسمار کیے جا چکے ہیں، لیکن بھاری اسلحہ جو ہے ابھی تک وہاں پہ موجود ہے۔ بھاری اسلحہ کے لیے ایک میکینزم تیار کیا گیا تھا، مہلت دی گئی تھی دونوں فریقین کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس اینٹی ٹینک اور اینٹی کرافٹ میزائلز ہیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال اس وقت کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف مورچے میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوا جائے، مورچے کے بغیر بھی اس طرح کے حملے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری سب سے زیادہ دونوں فریقین کی ہے۔ اب اگر عالمی تنظیموں یا ٹی ٹی پی کی موجودگی کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جائے، اور پھر وفاقی حکومت یا جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو وہ اس لیے یہ ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں کیونکہ کرم جو ہے متصل ہے افغانستان کے ساتھ۔ کرم کا نقشہ آپ دیکھیں تو اس کا ایک کونا جو ہے افغانستان میں گھسا ہوا ہے، اس کو طوطے کی چونچ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 3 اطراف سے یہ گرا ہوا ہے افغانستان کی سائڈ سے، اور صرف ایک سائڈ جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ اگر ماضی میں القاعدہ کے لیے ایک بہترین جگہ رہی ہے، ان کی پسندیدہ جگہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ اس طرح کی موجودگی لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ایک جغرافیائی اہمیت بھی اس لیے ہے کہ ملیٹنٹس کا سرحد سے آر پار جانا اور پھر حملے کر کے وہاں واپس چلے جانا، اور یہ اس علاقے کا کردار رہا ہے افغان جہاد کے دنوں میں بھی، اور 20 سال جب امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان کے اندر موجود رہیں تو یہیں سے لوگ جاتے تھے اور وہاں پہ غیر ملکی افواج کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ سرحد بند ہے، خرلاچی سرحد جو ہے یہ بند ہے، اور یہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تورخم سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل سرحد ہوا کرتی تھی، لیکن حالات کا جبر دیکھیے کہ آج یہ سرحد بھی بند ہے، اور تورخم سرحد 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں، کوئی 16-17 دن ہو چکے ہیں کہ یہ بند ہے، اور دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے یہ بھی کافی متاثر ہو رہی ہے۔ تورخم سرحد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آج کوئی قبائلی جرگہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ برآمد ہوگی اس سرحد کو کھولنے کے حوالے سے، کیونکہ دونوں ملکوں کی کشیدہ صورتحال جو ہے اور سرحدی فورسز کی آپس کی جھڑپیں جو ہیں یہ انتہائی دلخراش ہیں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں یہ مزید خراب ہوں گے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے الزام، اور داعش کے حوالے سے افغانستان کی سائٹ سے پاکستان کے اوپر الزام۔ بنو کا جو ایک بڑا حملہ ہوا بنو کینٹ کے اوپر، تو اس کے بعد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وہاں پہ گئے، بنو گئے، اور انہوں نے وہاں پہ افغانستان کا ذکر کیا۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی افغانستان کا ذکر کیا گیا۔ بنو کا معاملہ ہو یا پھر پورے جنوبی ریجن کے حوالے سے بات کی جائے یا کرم کے معاملے کے حوالے سے بات کی جائے، ایک تحریک التوا پیپلز پارٹی کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی احمد کنڈی، جو موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرائی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ ان سارے معاملات پر بحث کی جائے اور کوئی ٹھوس حل جو ہے ان سارے معاملات کا نکالا جائے۔ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں گرم ہیں کہ وہ نہ کرم جا سک رہے ہیں، نہ انہوں نے بنو کے حملے کے بعد بنو کا وزٹ کیا، اور یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ صرف سیاست اور حکومت کو انجوائے کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہیں، متاثرہ لوگ ہیں، ان کے پاس جایا جائے اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھا جائے، ان کو کم از کم تسلی دی جائے۔ اسی قسم کے معاملات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور جو بھی نئی صورتحال ہوتی ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، خواہش تو میری بھی ہوتی ہے کہ کوئی اچھی خبر آپ کو سناؤں، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے علاقے میں، ایسے ملک میں، ایسے صوبے میں رہتے ہیں کہ یہاں پر اچھی خبریں بہت کم ہوتی ہیں، اور اس قسم کی جو افسوسناک خبریں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے باہر، سرحدوں سے باہر کی صورتحال کیا ہے، اور خصوصاً افغانستان کے معاملات کیا ہیں۔ تو کرم کا معاملہ آپ دیکھیں تو بلوچستان کے جو صورتحال ہے وہ صورتحال خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقوں سے مختلف ہے، اور خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں جو اس وقت ملیٹنسی ہے اس کی نوعیت مختلف ہے کرم کے معاملات کے ساتھ۔ لیکن آج جو کرم میں واقعہ ہوا، جس میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 4 زخمی ہوئے ہیں، یہاں پر ایک بار پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہے، اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔